अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो लाइक करते हैं। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक कर दीजिए करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ये रमज़ान स्पेशल नावल है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। व्हाट मॉम, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ, मुझसे पूरे 7 साल छोटी है, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। चेहरे पर गुस्सा सजाए वो फातिमा बेगम को अपना हुक्म सुनाए बगैर उनकी सुने तन फन करता ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। नफी में सर हिलाकर फातिमा बेगम दोबारा से तस्वीर में मकबूल हो गई थी। वो अभी कुछ देर पहले ही अफ्तार की तैयारी के लिए प्याज और आलू लॉन्च में उठाकर लाई थी कि साथ साथ रमजान ट्रांसमिशन भी देख लेगी। पर हाय रे किस्मत, इफ्तारी से पहले सबकी फरमाइशी आज तो भाई हद ही हो गई थी। पकौड़े के साथ समोसे भी घर पर बनाने का ऑर्डर मिला था। मुंह बसोरती वो धड़ाधड़ आलू काटने में मगन थी जब हारिब सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर आया था। उसे देखते ही तैयबा ने नाक मुंह चढ़ाई थी। उससे कबल वो कुछ कहता वो पहले ही बोल चुकी थी, देखे मैं मजीद अब कुछ नहीं बनाऊंगी। 2 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, और 1 घंटे में अब मैं इतना कुछ नहीं बना सकती। प्लीज वर्दा को कह दे मेरे सर में शदीद दर्द है। व्हाट, क्या बकवास कर रही हो, रोजा ज्यादा लग रहा है क्या जो ऑल फॉल बक रही हो। आंखें घुमाता वो उसे इग्नोर किए बी जान के रूम की जानिब बढ़ा ही था कि उसके दिल रोज चीख ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। छुरी से उंगली काटे अब रोने में मसरूफ थी। एक नजर उसे देखकर वो सर झटकता रूम में चल पड़ा था। फरहान साहब के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े असगर साहब, जिनका 1 बेटा और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सोनिया जो कि खैर से शादीशुदा थी। दूसरे नंबर पर बेटा हारिब जो कुछ अरसे पहले ही स्टडी कंप्लीट करके यूरोप से आया था, और छोटी बेटी वर्दा जो कॉलेज की तालिबा थी। दूसरे नंबर पर आलमगीर साहब थे जिनकी 1 बेटी और 1 ही बेटा था। तैयबा भी कॉलेज की तालिबा थी जबकि अहमद मैट्रिक का तालिबा था। तीसरे नंबर पर सारा थी जिसकी शादी अपने कजिन रफीक से हुई थी। उनका 1 बेटा था असफंदियार। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं सिवाय एक अल्लाह के। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हैया अलल सलाह, नमाज की तरफ जल्दी करो। हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ जल्दी आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई खुदा के सिवा एक अल्लाह के। कराची के शहर में हर सू आज़ान मगरिब की सदाएं गूंज रही थी। अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरी ही खातिर रोज़ा रखा और तेरे ऊपर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे रिज़्क़ से इसे खोल रहा हूँ। इफ्तारी की दुआ पढ़कर सब ने रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा इफ्तार किया। ओए, ये दही भल्ले की प्लेट इधर खिसका ज़रा, अहमद ने तैयबा को कोहनी मारते हुए कहा था, जिसके तर्ज मुखातिब से ही तैयबा के तन बदन में आग लग गई थी। पूरे रमज़ान मुबारक के पाक महीने में लिहाज करते हैं पूरा टोंगा ही अहमद की जानिब खिसका दिया था। उनकी हरकतें देखती भी जान नफी में सर हिलाकर रह गई थी। ओए, तरावी नहीं पढ़नी क्या तुमने, वर्दा ने आईब्रो उचकाकर इस्तफसार किया। पढ़ लूंगी यार, माफ करो, मैं थक गई हूँ ढेर सारी इफ्तारी बनाकर। तुमसे तो ये भी नहीं हुआ कि दोस्त समझकर बर्तन ही धुलवा दो। टफ टास्क। सारा दिन मैं ही घनचक्कर बनी हुई थी। मुंह बसोर कर तैयबा ने नाराजगी का इजहार किया, जिस पर वो जेर लब दबाकर अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी का गला घोटकर रह गई। अच्छा जी, तो सहरी भी तो मैंने अकेली ही बनाई थी, तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा। वर्दा एक धप कमर पर रसीद करते हुए बोली थी। हाय अल्लाह वर्दा, मरे तेरी सास, मेरी कमर ही तोड़ दी, हथौड़े जैसा हाथ मारा है, अल्लाह पूछे तुझे। तैयबा की बात पर एकदम वो संजीदा हुई थी। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि तरावी और इशा की नमाज पढ़कर बीजान के कमरे में तशरीफ का टोकरा लेकर जाना, उन्होंने तुम्हें याद किया है। कहते ही वर्दा कमरे से निकल गई। मुंह बसोरती वो नमाज के लिए वजू करके आई और इशा की नमाज के साथ तरावी भी पढ़ी। बीजान के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे को जोर से खुलती वो कमरे में एकदम कदम रख चुकी थी, जबकि फौजिया बेगम बस दांत किचकिचाकर रह गई थी अपनी इस नालायक बेटी की तमीज देखकर। आते ही वो बीजान को सवाली नजरों से देखती बेड पर आयन उनकी पायती पर लेट गई थी। जी कहीं बीजान, शराफत का मुजाहरा करते हुए वो आंख मूंद गई। चल उठ कर बैठ, पहले मैं कोई तेरी सहेली हूँ जो आकर बेड पर चढ़ के निकल यहाँ से, जाकर मुंह सोफे पर बैठ।
सामने सोफे पर बैठो। बीजान ने आंखें दिखाते हुए उसे बेड से उतारने को कहा। तौबा है बीजान, चले छोड़े, ये बताए क्यों बुला रही थी? तैयबा ने नींद दराज लेटे ही काम की बात पर आई थी। तुमसे एक किला फतेह करवाना है। बीजान ने बज़ाहिर हंसते हुए तैयबा की टांग खींची थी। पास बैठी फौजिया बेगम दादी पोती की नोक-झोंक खूब एंजॉय कर रही थी। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा भी निकाह कर दिया जाए। बीजान की बात सुनते ही तैयबा के चेहरे पर 400 वोल्ट का मुस्कुराहट ने अहाता किया, जिसे देखकर फौजिया बेगम ने अपना सर पीट लिया। अच्छा बीजान, जैसी आपकी मर्जी, एकदम ही तैयबा ने शर्माए लज्जाए लहजे में कहा था, जिसे सुनकर बीजान लबदबा गई थी। पूरी बात सुनो। पहले लड़की, हम तुम्हारा निकाह हारिफ से करवाना चाहते हैं। कोई एतराज तुम्हें? अल्लाह बीजान, हमारी शादी उस देव भागड़ बिल्ले सड़े मगरमच्छ से करवाएंगे? अस्तगफुरुल्लाह, मैं कभी नहीं करूंगी उससे शादी। ये सिला मिला इतने काम करने का, अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी भी कुछ ना करते। और दुनिया मेरे लिए यही बचा है क्या? वो जो बीजान की दवाई लेकर आया था, अपने बारे में अलकाबात सुनकर बहुत चक्कर रह गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सामने खड़े हारिफ को देखकर उंगलियां लटकाने लगी थी कि उसने सुना भी है या नहीं। उसे इग्नोर करके वो अंदर की जानिब चल पड़ा था। अलबत्ता चेहरे के तासुरात नॉर्मल ही थे। अल्लाह अकबर। हर सू फजर की अजानें हो रही थी और वो पानी की बोतल मुंह से लगाए गटागट पानी पीने में मगन थे। अरे तैयबा बेटा, रोजा फजर की अजान से 5 मिनट पहले ही बंद हो जाता है, फातिमा बेगम ने अपनी लाडली को कहा, जो किसी के खाते में ही नहीं ला रही थी। फजर की नमाज के बाद सब कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तिलावत के बाद दुरूद पाक पढ़कर खुद पर फूंक मारी और कुरान मजीद पर गिलाफ डालकर उसने नरमी से चूमा और उठकर उस पाक साफ ऊंची जगह पर रख कर सफाई करने की चल पड़ी थी। पर आधे रास्ते में ही थी तैयबा को हारिफ कॉल पर बात करता दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया हुआ था। तैयबा को देखते ही उसकी शरारती रग फड़की थी। तैयबा को करीब से गुजरता देखकर वो तेज आवाज में बोला था, जानू जाने मन, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अपने कजिन से हरगिज नहीं, निहायत ही बदतमीज लड़की है वो। आवाज को हतमी अमकान तक इतना रखा गया था कि वो सुन सके, पर उसके साथ ही ये लफ्ज किसी और ने भी सुने थे। उसके जाते ही वो फोन रखता हुआ अपने पोर्शन की जानिब बढ़ा था। वर्दा, ओए वर्दा, किधर है? तायमी, वर्दा किधर है? सीढ़ियों से उतरती फातिमा बेगम को देखकर तैयबा ने सवाल दागा, जिसके जवाब पे वो देती वापस ऊपर को चढ़ गई थी। अल्लाह पूछे, इस वर्दा को कमबख्त को भी बुखार ही चढ़ाना था। गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके वो किचन में बर्तन धोने के लिए चल पड़ी थी। घर की सफाई के बाद भी आंख लगी थी कि साथ वाली आंटी की लड़ाई की आवाज़ों ने उसे नींद बेदार कर दिया था। रजिया सलीम की आवाज़ सुनते ही तैयबा ने दौड़ लगाई। सलीम की बीवी रजिया को गंजा देख तैयबा की आंखें खोली, फिर आंखें फटने के करीब तक खोली, फिर ना रुकने वाले कहकहा गूंज उठे। हा 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 कहकहा लगाते ही तैयबा ने नीचे को दौड़ लगाई थी। बीजान, अम्मी, ताईजान, फूली सांस में उन्हें आवाजें लगाती वो सबको चका गई थी। वो हा हा वो हंसते हुए वो बेराबते जमील कहते। फौजिया बेगम का पारा हाई कर चुकी थी। बग भी चुको अब आंखें निकालती हो, वो उसकी रोक चुकी थी। मुंह बसोरती वो बीजान के तख्त पर बैठी थी। वो जो सलीम की बेगम रजिया है ना, उसके सलीम से फिर से लड़ाई हुई है, तो हम क्या करें, इनका तो रोज का ही काम है। अरे गुस्से में आकर आंटी गंजी हो गई, उन्होंने अपने सारे बाल ही काट डाले। हाँ जो कर लग रही है पूरी वो। चस्के लेते हुए वो उनको बताने में मगन थी। जब हारिफ ऑफिस के लिए नटखट सा तैयार होकर सीढ़ियों से खड़ा उसकी हरकत पर मुस्कुराहट दबाए नफी में सर हिलाता, सबको मुश्तरका सलाम करता पोर्च की ओर चल पड़ा था। हाय अल्लाह, ये दिल दहलाने वाली खबर पर जी जान तो तौबा है, तौबा ही कर सकती थी और उनके लिए नसीहत की दुआ। तैयबा बेटा उठो और जाकर सूरत मरियम की तिलावत कलाम करो और अपने अच्छे नसीब की दुआ करो। उठो शाबाश, बीजान ने तैयबा को भेजते हुए कहा था। अज़बात में सर हिलाती वो उठकर कमरे में आ गई थी। वजू बनाकर कुरान पाक लेकर वो बेड पर बैठी तिलावत में मशगूल हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे ये पूरी सूरत है, तर्जुमे के इसके मतलब रीड कर रही हूँ ओनली। काफ हा एन स्वाद। ये तेरे रब की मेहरबानी का जिक्र है जो उसके बंदे जकरिया पर हुई जब उसने अपने रब को खुफिया आवाज से पुकारा था। कहा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है और मेरे रब तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ
اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر جو میری اور یعقوب کے خاندان کی کا بھی وارث ہو، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا تھا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تجھ سے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کی اور اسے اپنے ہاں سے رحم دلی اور پاکیزگی عنایت کی، اور وہ پرہیزگار تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہ تھا۔ اور اس پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جبکہ وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشترکہ مقام میں جا بیٹھی، پھر لوگوں کے سامنے سے پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہا بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ کہا میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھ پہ پاکیزہ لڑکا دوں۔ آگے ہی پوری سورت کا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد خود پر پھونک مار کر طیبہ نے اوپر پورشن کا رخ کیا تھا۔ ابھی اوپر پہنچی بھی نہیں تھی جب اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی۔ اپنا نام سنتے ہی وہ وہیں لاؤنج میں ایک اور چھپ سی گئی تھی۔ سارا کہہ رہی تھی کہ وہ کل آئے گی۔ فاطمہ بیگم نے اخبار پڑھتے ہوئے اصغر صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جن کے جواب پر وہ بس ہنکارا بھر کر رہ گئے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر حارب اور طیبہ اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہیں تو وہ اسفندیار کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگ لے۔ میں نے تو کہا تھا کہ طیبہ ہمارے حارب کی بچپن کی مانگ ہے، پر وہ کہہ رہی تھی منقوہہ تو نہیں ہے بھابی جان، اور ویسے بھی جب وہ دونوں ہی نہیں راضی تو آپ لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ میں تو پھر چپ ہو گئی تھی۔ فاطمہ بیگم نے پوری بات بتاتے ہوئے اصغر صاحب کو اتار چڑھاؤ کو جاننے کی کوشش کی۔ میں اپنی نظریں ان کے چہرے پر گاڑ رہی تھی۔ 2 انگلیوں سے ماتھا رگڑتے وہ عصبی کیفیت کا شکار تھے۔ سارا ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ بابا جان کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے برخوردار کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگے۔ ہم اب تو ماں ہی ہیں، اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اب تو اماں ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں۔ ان کی بات پر ان کی زوجہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی تائی کی گفتگو سننے کے بعد طیبہ نے واپس اپنے پورشن کی راہ لی اور وردہ سے بعد میں ملنے کا ارادہ کیا۔ ڈائننگ روم کے وسیع و عریض ٹیبل کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خوشگوار ماحول میں افطاری کرتے ہوئے سب ہی اس کا شکر کر رہے تھے۔ حارب بلو جینز پر بلیک شرٹ پہنے بہت ڈیشنگ و چارمنگ لگ رہا تھا۔ حارب پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ اس وقت ابھی وہ بلیک شرٹ میں اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ سیٹ کیے گئے خوبصورت و گھنے براؤن بال، صاف و شفاف وجیہہ پرسنالٹی سمیت سب پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طیبہ کی بائیں طرف والی چیئر پر نہایت سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ طیبہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سوچا تھا کہ میں نے اپنی نادانیوں میں یہ خوبرو شخص کھو چکی ہوں۔ جب سے طیبہ نے یہ بات سنی تھی تب سے ہی وہ حارب کو علیحدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ تھوڑی سی ہی افطاری کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی نماز کے لیے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ مبارک کی آمد نے ہر سو عبادت کے ماحول میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والوں اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے تم کو
اسی لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اسی لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اسی لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جمعہ مسجد میں خطبہ شروع ہو گیا تھا۔ سب مرد حضرات نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کا رخ کر رہے تھے۔ حارب نقصق سے تیار سفید شلوار قمیض میں غضب ڈھا رہا تھا۔ گھر کے تمام مرد خواتین نماز جمعہ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ نماز پڑھ کر وہ بی جان کے تخت پر اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپے چت لیٹی خیالوں میں گم تھی۔ پورچ میں کار رکنے کی آواز سے نیمواں آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی اس ستمگر کو دیکھ اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ آنسو پیتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ انہیں خوشی گمانیوں میں کہیں جان سے بھی نہ جاؤں، وہ جو چاراگر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤں۔ یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائگاں نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو، کسی درد کو جگاؤں۔ وہ کہانیاں ادھوری جو نہ ہو سکیں گی پوری، انہیں میں بھی کیوں سناؤں، انہیں تم بھی کیوں سناؤں، تمہیں بھی کیوں سناؤں۔ یہ جدائیوں کے راستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا ہے وہ پھر نہ آیا، میری بات مان جاؤ۔ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنون فراز کب تک، جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ بی جان ایک بات پوچھوں میں؟ بی جان کو وہ آج کچھ بھوجی بھوجی سی لگی تھی، ورنہ وہ تو ایک چہکتا پنچھی تھی جس کی چو چو سے گھر بھر میں رونق رہتی تھی۔ ہاں کہو میری جان۔ بی جان پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر ہمیں کچھ چاہ ہو تو ہم ایسا کریں کہ وہ ہمیں مل جائے، مطلب کہ کوئی وظیفہ وغیرہ۔ آدھی ادھوری بات کر کے وہ انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ ایک بھرپور سنجیدہ نظر ڈال کر بی جان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ نماز مغرب کے وقت دعا مانگنے سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھ کر 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر جو دعا مانگو پوری ہوتی ہے۔ یہ عمل ہر روز نماز مغرب کے بعد کرنا، پر دعا اگر جائز ہو تبھی قبول ہوتی ہے۔ بی جان کی بات پر اس کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ان کا دل سے شکر ادا کرتی وہ کچن میں افطاری کی تیاری کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ آج صبح سے ہی گھر میں چہل پہل سا سما تھا۔ آج پورے محلے والوں و رشتہ داروں کی افطاری کی دعوت تھی۔ سب کے سب ہی گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ مرد و حضرات باہر کے کام سنبھال رہے تھے، جبکہ عورتیں کچن کے ساتھ مہمان خصوصی کو بھی پوچھ رہی تھیں تاکہ کوئی وہ پیشی نہ رہ جائے۔ کچن میں کب سے پکوڑے فرائی کرتی، اب وہ گرمی کی شدت سے نڈھال ہونے کو تھی جب سارا پھپھو کی آمد نے اسے پھر سے پچھلے واقعے کی یاد دہانی کروا دی تھی۔ آج تو ساری تیاریوں کے ساتھ رشتہ لینے آئی تھی۔ محفل کا آغاز ہو گیا تھا، تلاوت قرآن کا آغاز ہوا تھا۔ مائک میں ہر سو قرآن کی آیت گونج رہی تھی۔ سب عورتیں دل جمی سے سننے میں مصروف تھی۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات اور روحانی اثرات۔ ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے، جس میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چند اموات سے قربت خدا کی نیت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کھانا پینا اور بعض دوسرے مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ شرعی زبان میں اسے ترک کا نام روزہ ہے، جو اسلام کے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ روزہ فقط اسلام میں ہی واجب نہیں بلکہ تمام ملال و مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور تمام الہی ادیان اس کی افادیت کے قائل ہیں۔ البتہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا اسلام سے ہی مختص ہے۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کو اپنی ایک دعا میں جو صحیفہ سجاد یہ میں موجود ہے، شہر السلام یعنی السلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی وجہ تسمیہ۔ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر اقوال اپنی جگہ ایک دلیل رکھتا ہے، لیکن ہم یہاں اس اقوال میں جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے اس پر ذکر پر اکتفا کریں گے۔ رمضان، رمز سے یہ نہ کرو
کہ رمضان ہے اور رمضان گیا اور رمضان آیا، اسی لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور خداوند کہیں آتا جاتا نہیں ہے، لہٰذا کہا کرو ماہ رمضان۔ گزشتہ امواتوں اور فرائض روزہ۔ تفسیر نمونے میں مصفرین نے لکھا ہے، موجودہ توریت اور انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یہود و نصارہ میں بھی رکھا جاتا ہے، قاموس کتاب مقدس میں بھی ہے۔ روزہ ہر زمانے کی امتوں، روح اور مذہب میں غم و اندوہ اور ایک اچانک مصیبت کے موقع پر معمول تھا۔ توریت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزہ رکھا، جیسے کہ لکھا ہے، جب میں پہاڑ پر گیا تھا کہ پتھر تختیاں یعنی عہد الولی تختیاں جو خدا نے تمہارے ساتھ منسلک کر دی ہیں حاصل کرو، تو اس وقت میں پہاڑ میں 40 راتوں تک رہا۔ وہاں میں نے نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ ہر طرف معلمہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فروٹ کاٹتی طیبہ بھی غور سے معلمہ کی بات سن رہی تھی۔ اف، مصیبت مصیبت! اگر مجھے پتا ہوتا کہ بعد میں برتنوں کا یہ ڈھیر مجھے ہی دھونا پڑے گا تو میں تب ہی کوئی اور کام کر لیتی۔ افطاری کے بعد ڈھیر سارے برتن دھونے کے بعد وہ لانج میں صوفے پر لیٹی اپنی اکڑی کمر کو راحت بخش رہی تھی۔ فوزیہ بیگم کی آواز پر منہ بسورتی ہوئی اٹھی تھی۔ طیبہ، چائے بنائی ہے، حارب کے لیے لے جاؤ۔ امی! اس نے حیرت سے جھنجھلاہٹ سے انہیں دیکھا تھا۔ ابھی تو فارغ ہوئی ہوں، مار ہی ڈالے مجھے یہ ادھر ادھر کے چکر لگوا کر، یا پھر بول دیجیے گا اپنا بوریا بستر لے کر اوپر ہی شفٹ ہو جاتی ہوں۔ وردہ کی تو مجبوری ہے، وہ بیمار ہے، نیچے نہیں آ سکتی۔ پر ان مسٹر کو کیا پریشانی ہے؟ شدید پریشانی اور جھنجھلاہٹ سے کہتی ہوئی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ بی جان کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی، نتیجہ ان کا یہ ایک زوردار تھپڑ اس کی زبان کو بریک لگا گیا تھا۔ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، بی جان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ 2 چکر اوپر کے کیا لگا لیے، مہارانی کی ٹانگیں ہی ٹوٹ گئیں۔ اپنی اتنے دنوں کی بے چینی اور غبار وہ اپنی باتوں کے ذریعے نکال رہی تھی کہ بی جان نے پھر سے اس کی عقل کی راہ دکھائی تھی۔ بی جان کمر سہلاتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، رہنے دیں اماں، میں خود ہی اوپر لے جاؤں گی۔ فوزیہ نے دبے لہجے میں منع کیا تھا۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر وہ مرے مرے قدموں سے باہر آئی۔ یا اللہ خیر ہی رکھنا۔ اس کے بادل نخواستہ انداز دیکھ کر بی جان یہی دعا مانگ سکتی تھی۔ وردہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا اس کے بڑے ماموں کے ہاں۔ اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ وہ لوگ بات پکی کرنے آئے تھے جب سب گھر والے اوپر تھے۔ اس نے تب ہی اوپر قدم نہیں رکھا تھا۔ وردہ اسے فون پر فون، میسج پر میسج کرتی رہی تھی۔ احساس ضائع تھا جو دن بدن اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں 2 بار ہی اس نے حارب کے بارے میں سوچا ہوگا، ورنہ اسے لگتا تھا وہ اکڑو انسان اس کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ پھر اس بارے میں سوچا اپنا دل اور دماغ کیوں خراب کروں۔ وہ اب جب علم ہوا تھا کہ وہ وہی اکڑو انسان ہاتھ آتے آتے رہ گیا، وہ بھی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، تو جب دل چاہ رہا تھا کہ ایک سے جا کر لڑے، اس نے سوچا کہ وہ اب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر خود ہی اپنا خیال رد کیا۔ جب چپ چاپ اپنی ذہنوں پر چھوڑ چکی تھی، وہ اتنی آسانی سے مٹنے والا نہیں تھا۔ طیبہ! حارب کی آواز تھی یا پھر اس کا وہم؟ سیڑھیوں پر بیٹھی گھٹنے میں سر دیے اس کی آواز پر چونک کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ کس قدر جھک کر اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے چہرے پر بھٹکتی اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں کیونکہ آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ویسے ہی اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ بلند آواز میں کہتی تو کپ کپاتے لہجے کا راز نہ کھل جاتا۔ اس نے اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل کیوں بھرا جا رہا تھا اور اسے بھی آج ہی اس کے سامنے آنا تھا۔ اسے مزید حسرتوں میں دھکیلنے کے لیے وہ اپنا ضبط چھوڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا مہمان نہیں آئے؟ اس کے یہاں بیٹھنے پر وہ یہی سمجھا۔ آج جلدی فارغ ہونے کی تمام تر کوشش کے بعد بھی اسے آفس سے اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں آئے؟ آئے تو ہیں۔ سر جھکائے وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ اس کے بھاری لہجے پر چونکا اور بغور اسے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ سنہری بالوں کی موٹی سی چٹیا اس کے بائیں شانے پر آگے کو پڑی ہوئی تھی جسے اضطرابی انداز سے وہ سہلا رہی تھی۔ گلاب سے رخساروں پر سایہ فغن، اس کی گھنیری مڑی ہوئی پلکیں جانے کیوں آج سے بھیگی سی لگی۔ طیبہ یہاں دیکھو، کیا تم کسی سے ناراض ہو؟ نہیں تو؟ وہ گھبرا سی گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ حارب نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ امی نے کپڑا استری کرنے کو کہا تھا، میں بھول گئی تو امی نے مجھے ڈانٹا تھا۔
بولتے بولتے لہجے کو گلوگیر ہوا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ دل کے درد کو اسے بہانے کی چھپانے ہی پڑا تھا۔ چاچی بھی حد کرتی ہیں، اتنی سی بات پر ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر وہ جیسے ہی دل میں ان پر خفا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی احساس ہوا ساقط رہ گیا۔ مزید کچھ کہتے کہتے اس نے ارادہ بدل لیا تھا اور اس کی سائڈ سے ہو کر اندر چلا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس کی پرفیوم کی خوشبو اندر تک اتارتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلکی تھیں۔ اگر تم میری بچپن کی دوست نہ ہوتی تو میں بھی یہی سمجھتی کر تم مجھ سے جل رہی ہو۔ وردہ آج خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب شرارتی لہجے میں کہتی ہوئی اسے چھیڑ رہی تھی، ہاں میری تو جیسے عمر ہی نکل گئی ہے نا، اور ویسے بھی مجھ ہٹ حرام کو کون اپنا سر لے گا۔ وہ کلک کر رہ گئی تھی۔ ارے؟ وردہ نے پہلے حیرت کا اظہار کیا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ مختصر ہی صحیح کہانی تو ہے، تیری میری محبت کی روانی تو ہے۔ ہر سو رمضان المبارک کا اختتام تھا۔ اس میں ہی گھر بھر میں وردہ اور عمر کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ طیبہ مرجھائی سی گھر میں پھرتی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھپھو نے اسفندیار کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ گھر والوں نے بھی رضامندی دے دی تھی۔ دادی پرسوچ انداز میں بس یہی سوچنے میں مصروف تھی کہ طیبہ کیسے اسفند کے ساتھ خوش رہے گی۔ جہاں نماز پر بیٹھی وہ رب سے دعا گو تھی، اے میرے پروردگار، اگر حارث میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا محرم بنا دے، اگر بہترین نہیں ہے تو اسے میرے حق میں بہترین بنا دے۔ اے رب کریم، میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتی۔ اے میرے رب، میں تیری نعمت جھٹلا کر پچھتا رہی ہوں۔ تو عظیم شان ہے، مجھے اپنی نعمت سے نواز دے۔ اے میرے سونے رب، تو سب کو دلوں کو جانتا ہے، تو میری دعا پر کن فرما دے۔ آنسو سے تر چہرہ سلام پھیرا وہ اٹھی اور افطاری کے لیے باہر آئی، جہاں سب بڑے بیٹھے ان کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر رہے تھے۔ آج 27ویں رمضان کا بھی دن آ پہنچا تھا۔ اس مبارک دن پر طیبہ اور اسفندیار، وردہ اور عمر کی سادگی سے نکاح رکھا گیا تھا۔ گھر بھر میں صبح سے ہی چہل پہل تھی اور حارث کل رات سے ہی کمرے میں بند تھا۔ طیبہ کی آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کر رہی تھیں، وہیں وردہ کی کھلکھاریاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان ان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ پہلے وردہ اور عمر کا نکاح ہوا تھا۔ قبول احباب کے بعد طیبہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے۔ نکاح میں بس خاندان کے خاص لوگ ہی مدعو تھے۔ جیسے طیبہ کو لا کر بٹھایا، مولوی کے پوچھنے کی دیر تھی، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس سے قبل طیبہ کچھ کہتی بی جان لرز کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ایک دم ماحول میں ساکت چھا گئی تھی۔ بی جان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ میری آخری خواہش پوری کرو گے تم لوگ؟ ان کے کپکپانے کے کہنے پر سب کے دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ جی بی جان، حکم کریں۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر بی جان نے اپنے جھرریوں زدہ ہاتھ سے طیبہ کا ہاتھ تھاما اور حارث سے نکاح کر لو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے 5 منٹ میں ہی طیبہ مسز حارث بن چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بی جان کا بی پی چیک کیا تو سب نارمل تھا۔ کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ ناٹک یا حقیقت۔ چھت پر کھڑی وہ آسمان پر نگاہیں گاڑی تھی، جب اپنے پیچھے سے سایہ نمودار ہوتا دیکھ کر پیچھے مڑی تو اپنے سامنے کھڑے حارث کو دیکھ نگاہ چکا گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ دونوں آج روبرو تھے۔ اس سے قبل وہ اوپر کی جانب منہ کرتی حارث کی گمبھیر سرگوشی پل میں اس کا چہرہ گلنار کر گئی تھی۔ میرے چاند کو عید کا چاند مبارک۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ رمضانی اسپیشل ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو آگے کس طریقے کے ناول سننے ہیں وہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا، اور اسٹوری لائک کر دیجیے گا۔ اسٹوری بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ ناول نیم ہے میرا چاند بائے سحر اسلم۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ناول کے ساتھ، جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔